नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 96। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, और इसी तरह हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ, व सुल्तान मुबीन, और खुलम खुला दलाइल के साथ। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, कुफ़ार कुरैश को बताया जा रहा है कि तुम्हारी तरफ ही खाली अल्लाह के रसूल सम नहीं आए, आपसे पहले भी बहुत सारे कौमों की तरफ उनके रसूल भेजे गए हैं। इससे पहले 5 रसूलों का जिक्र हो चुका है। अब ये छठे रसूल का है कि तमाम बात पहुंचा देने के बाद क्या हो जाता है, कौमों को जो मान लेती हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, जो नहीं मानते उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। ये अज़ाब यानी अगर रसूलों के साथ लोगों की तादाद हो तो अल्लाह ताला सहाबा के हाथों से देते हैं, अगर ना हो तो फिर क्या होता है, आसमानी अज़ाब आ जाता है। इसी तरह यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को छोड़ कर आए, बाप की कौम को, तो सूरत तौबा में उनकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके आ गए। जब नबी हिजरत करके चला जाता है तो वो जिस इलाके में ख़ास तौर पर मबऊस होते हैं नबी या रसूल, फिर उधर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है उनके हिजरत कर जाने के बाद। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए तो उनके जो बाप का इलाका था वहाँ अज़ाब आ गया। ये सूरह इसमें तौबा में अल्लाह ताला ने बताया। अब 5 रसूलों के बाद इसी तरह अब अल्लाह फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से यानी छोड़ के आ गए तो फिर क्या हुआ, उनके जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिनमें ये मबऊस हुए थे फ़िरौन के, वो फ़िरौनियों को तो अज़ाब आ गया, फिर ये बनी इसराइल को बचाकर अपने साथ ले आए। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह हमने मूसा को अपनी खुलम खुला निशानियों के साथ भेजा। इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या थी, असा था जो अज़दहा बन जाता था, वो बहुत बड़ी निशानी थी। इला फ़िरौन की तरफ, व मलाइही, और उसके सरदारों की तरफ। फ़त्तबऊ अमरा फ़िरौन, उन्होंने पैरवी की फ़िरौन के कहने की, फ़िरौन के हुक्म की बात मानी। वमा अमरु फ़िरौन बिरशीद, हालांकि जो फ़िरौन का हुक्म था वो कोई राह रास्त वाला नहीं था, कभी उसने दनाई और भलाई की बात नहीं की। यकदुम कौमहू, वो आगे आगे होगा अपनी कौम के, यौमल क़यामत के दिन। फ़उरादहुम मुन्नार, फिर उन्हें ला उतारेगा आग में। व बिअसल विरदुल मौरूद, बहुत ही बुरा घाट होगा जहाँ ये उतारे जाएंगे। अब क्या है, यानी इंसान अपनी सोहबत से, अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। अब इंसान अच्छे लोगों के साथ अगर वो दोस्ती करता है तो उसके ऊपर भी रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे परफ्यूम की दुकान में हम गए हैं, परफ्यूम लें या ना लें, बाहर निकलेंगे तो हमसे खुशबू होगी। इसी तरह कोयले की दुकान में दाखिल होने से क्या होगा, अगर हम कोयला लें या ना लें लेकिन कालक लग जाएगी। इसी तरह इंसान जो है अपनी कंपनी और सोहबत का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं क्या है, ये अपनी कौम के आगे आगे होगा, फिर इसकी सोहबत से जिन्होंने भी असर अंदाज हुई होगी इसकी सोहबत, फिर उन्हें आग में ला उतारेगा, बहुत ही बुरा घाट जहाँ ये उतारे जाएंगे। व उतबी फी हाज़िही लानतुम, इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई। वह यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन भी इन पर लानत ही होगी। बेअसर रिफ़दुल मरफ़ूद, बहुत ही बुरा अंजाम होगा, बहुत ही बुरा वो सिला होगा जो इन्हें मिलेगा। यानी इनाम होता है, जो भी इनाम होगा बुरा अंजाम होगा, सिला होगा जो इन्हें मिलेगा। अब लानत क्या होती है, यानी अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह अपनी रहमत के हाथ खींच लेता है, फिर ये अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ऐसे जो लोग हैं, अब जो बहुत ज़्यादा नेक होते हैं, जैसे अशरा और मुबशरा, यानी उन्हें भी खुशखबरी मिल जाती है दुनिया में ही। जो शहीद होते हैं फ़ौरन ही जन्नत में चले जाते हैं। वो जन्नत की ज़िंदगी कैसी है, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें शऊर नहीं है। अब ये क्या, ये भी फ़ौरन जहन्नम में, इन्हें भी जहन्नम दिखाई जाती है कि तुम्हारा अंजाम ये होगा। वो किस तरह है हमें नहीं पता। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं इस दुनिया में भी उन पर लानत है, और क़यामत के दिन पे इन पर लानत होगी, यानी अल्लाह इन पर कोई रहम नहीं करेगा। बहुत ही बुरा वो होगा इनाम जो इन्हें मिलेगा। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं ख़बरें बस्तियों की। नकुस्सुहु अलैका, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। मिनहा काइमुन, इनमें से कुछ तो अभी कायम हैं, वह हसीद, और कुछ की फसल कट चुकी है।
یعنی اب یہ کس لیے اللہ بیان کرتے ہیں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ ایک سہارا مل جائے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، ان کی امتوں نے بھی ایسے ہی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری قوم کی بھی فصل کٹنے والی ہے جو کہنا نہیں مان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، وقت کے رسول آ کر اللہ کی وحی بتاتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور جہنم سے خبردار کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، جو مان لیتے ہیں وہ رسولوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان کیا ہے، خود ہی اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، تکبر میں آ کے، گھمنڈ میں آ کے، شیطان کا رویہ اختیار کر کے۔ فما اغنت عنہم آلہاتہم، پھر نہیں کام آئے ان کے وہ معبود، اللہ یدعون من دون اللہ، جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شیئن، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا فیصلہ، جب رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم، نہیں زیادہ ہوا ہم ان کے، غیر تتبیب، سوائے ان کی تباہی یا بربادی کے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، انسان ایک زوم میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتا ہے۔ میں کہتی ہوں انسان اتنا بدبخت ہے، وہ اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ کیا ہم لوگ جو بھی کوئی ہوتا ہے امیر، اپنے اس میں سے، سرمایہ میں سے اپنے ملازم کو شریک نہیں کرتے؟ تو اللہ اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا، تو کیا وہ اپنے بندوں کو اپنے حکم دے دے گا کہ آپ لوگ بھی اس میں میرے شریک ہو، آپ بھی فلاں کو بیٹا اور یہ رزق، یہ فلاں چیز عطا کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں انسان تکیہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، کیا ہے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، ان 6 رسولوں کی جو قوموں کے مشرک لوگ تھے، ان کو ان کے معبودوں نے نہیں بچایا، جن کو یہ پکارتے تھے، جن کے آگے یہ جھکے رہتے تھے، جن کے یہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ کام نہیں آئے تو تمہارے کس طرح آ سکتے ہیں مکہ کے کافروں؟ یہ جو بت تم نے بھرے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، یہ کام نہیں آ سکتے۔ اسی طرح یہ مزارات بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنے آئے تھے، ہم نے اپنے ملکوں کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے۔ ہم اتنے بے عقل ہیں، ہمیں اتنا سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ نیک بندے تھے، وہ اپنا کام کر کے گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ اُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لَهَا مَا کَسَبَتْ، ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُم مَا کَسَبْتُم، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ وہ جو کر گئے ہیں سو کر گئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ تم، ہر انسان اپنے اوپر بھلائی یا برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اب ظالم کیا ہوتا ہے، شرک، جنہوں نے شرک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سن لو، ان کے نہیں کام ہے جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کچھ بھی، جب رب کا فیصلہ آ جاتا ہے، رب کا حکم آ جاتا ہے، تو نہیں زیادہ ہوتا ان کے، سوائے ان کی تباہی کے ہی اضافہ ہوتا ہے۔ کذالک اخذ ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پکڑا تیرے رب نے، اذا اخذ القری، جب بھی وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو، وہی یا ظالمہ، اس وقت جب یہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، شرک کر رہی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی میں پکڑتا ہوں۔ یہ مخاطب جو ہے نا، یہ بھی سن لیں، یہ میں اسی طرح ہی پکڑتا ہوں جب شرک ان کا حد سے اوپر ہو جاتا ہے، جب وہ رسولوں کے آگے اپنے اعتراف جرم کر لیتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اپنی اسی ڈٹھائی پر اور اسی باپ دادا کے طور طریقے پر چلتے رہیں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیات لمن کان، ان فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں ہے عبرت ہر اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہو آخرت کے عذاب کا۔ ذالک یوم، یہ دن ہوگا، مجموع اللہ الناس، جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود، اور یہ ہوگا حاضری کا دن۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان تمام واقعات میں، ان رسولوں کی تمام باتوں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اسی طرح ہی اللہ جمع کرے گا لوگوں کو، اور اس دن جس دن لوگ حاضر ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی تو کچھ سالوں کی زندگی ہے، 1000 سال جو جی لوگے، جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ جان لو وہ حاضری کا دن ہوگا، اس دن تم اللہ کو کون سا اپنا کیا منہ دکھاؤ گے۔
فرماتے ہیں یہ جتنی بھی داستانیں سنائی گئی ہیں اس میں سبق ہے زندگی کی آزمائش میں جو ہمیں آزادی اور اختیار کا اللہ نے ارادہ دیا ہے، اور یہ جان لو یہ آزادی اور جو اختیار کا تمہیں ارادہ دیا ہے اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوگی۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم نے نہیں اسے تاخیر کیا ہوا، مؤخر کیا ہوا، ٹالا ہوا مگر ایک مقررہ مدت تک۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی بھی ایک مقرر مدت ہے، قوموں کی بھی ایک مقرر مدت ہے، پھر قیامت کی بھی ایک مقرر مدت ہے۔ یوم یاتی لا تکلم، جس دن وہ قیامت آ جائے گی اس دن نہیں کلام کر سکے گا نفسن کوئی انسان الا باذنہ، سوائے اللہ کے حکم سے۔ یعنی جس دن قیامت آئے گی اللہ فرماتے ہیں جس نے آلریڈی 30 نمبر لیے ہوئے ہوں گے، 3 نمبروں کی سفارش اللہ جس کے اجازت دے گا، جس کے لیے دے گا وہ اس کی شفاعت کر سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کچھ تو بدبخت ہوں گے، استغفر اللہ، وسعید، اور کچھ خوش بخت ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم برحمتک، آمین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَاقُوا، رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی زفیروں گدھے کی آوازیں، گدھوں کی آوازوں کی طرح وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہیں گے اس عالم کے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، ہاں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب چاہے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جب تک اس عالم کے آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو کیا یہ کبھی ختم بھی ہوگی جہنم؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ چاہے گا تو ان مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دے کے بالکل راکھ بنا کر اڑا دے گا، کچھ بھی نام نشان نہ رہے گا۔ اگر چاہے گا تو انہیں کچھ اور کوئی اور زندگی دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تیرا رب چاہے یعنی وہ کرتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ جو خوش بخت ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہیں گے اس عالم کے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، یا جب تک کہ تیرا رب چاہے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جنت بھی ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس عالم کے آسمان و زمین قائم رہیں گے، ہاں جب تک کہ تیرا رب چاہے گا وہ جنت قائم رہے گی۔ تو جب سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت بھی کبھی ختم ہو جائے گی؟ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں عطاء غیر مجذوذ، یہ انعام ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ وہ انعام ہوگا جو ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ادھر کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، تو یہاں ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جو ہے میرا وعدہ ہے، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پورا کرتا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ انعام ہوگا جو ہمیشہ ہی تمہیں ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے ڈراوا، اگر ڈراوا چاہے تو اللہ ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ جنت کا وعدہ ہے، یہ وعدہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلا تاکو فی مرجات مما یعبدو، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تردد میں نہ پڑو ان کے بارے میں جن کو یہ پکارتے ہیں، ما یعبدون، یہ نہیں عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم، ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ اِنَّا لَمُوَفُّوهُم، بے شک ہم پورا دے دیں گے، ہم ان کو نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، اس میں کوئی کمی کسر نہیں کریں گے۔ یعنی کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا عطا کر دیں گے۔ یعنی یہ شک نہ کرنا کہ یہ بچ جائیں گے، یہ نہیں بچ سکتے۔ جن کی اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی یہ پکارتے تھے یہ نامراد ہوں گے، اور بغیر کمی اور کسر کیے ان کا حصہ اللہ پورا عطا کر دے گا۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔